आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ट्रंप अर्जेस इरानियंस टू कीप प्रोटेस्टिंग एज यूएस कंटिन्यूज टू मल्ट स्ट्राइक्स, यानी कि सदर ट्रंप ने ये वाज़े पैगाम इरानियंस को दिया है कि अमरीकी मदद पहुंचने वाली है। अब से कुछ देर कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि ईरानी मुहिबुल वतन एहतजाज जारी रखो, अपने इदारों की भाग दौड़ संभाल लो, कातलों और मजालिम करने वालों के नाम याद रख लो, वो इसकी भारी कीमत चुकाएंगे। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि मैंने ईरानी हुक्काम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी हैं जब तक के मुजाहिरीन के ना समझ आने वाला कत्लेआम बंद ना हो। नाज़रीन, अब ये मदद किस सूरत में आएगी और कब आएगी ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन आज ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों को 17वां दिन है। इंटरनेट 108 घंटों से बंद है। अब तक इन पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाक होने वालों की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई है, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन कर रही हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइव एम्यूनिशन का भी इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से हलाकतों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि गैर मुल्की मीडिया ने ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार पहले नौजवान की फांसी से मुतल्लिक खबर दी है कि 26 साला इरफान सुल्तानी को बुध यानी कि कल फांसी दे दी जाएगी। ईरान ह्यूमन राइट्स और नेशनल यूनियन फॉर डेमोक्रेसी इन ईरान के मुताबिक इरफान सुल्तानी को गुज़िश्ता हफ्ते मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। दोनों तंजीमों का यह कहना है कि अहले खाना को यह बता दिया गया था कि उन्हें सजाए मौत सुनाई जा चुकी है, जो मुमकिन तौर पर 14 जनवरी को नाफिज कर दी जाएगी। जबकि अमरीकी टेलीविजन फॉक्स न्यूज़ का यह कहना है कि इरफान सुल्तानी पर ईरान में काबिल सजाए मौत इल्ज़ाम यानी कि खुदा के खिलाफ जंग आयद किया गया है, जबकि उन्हें वकील तक रसाई भी नहीं दी गई और उनका वाहिद जुर्म बकौल अमेरिकन टेलीविजन आज़ादी का मुतालबा करना था। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से तजारत करने वाले तमाम तर ममालिक पर टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल पर सदर ट्रंप ने लिखा है कि यह हुक्म हतमी है और इस इकदाम का इतलाक फौरी तौर पर होगा। वो तमाम ममालिक जो ईरान के साथ कारोबार करेंगे उन्हें अमरीका के साथ होने वाली हर किस्म की तजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। अमरीका की जानिब से ईरान से तजारत करने वाले ममालिक पर नई पाबंदियां आयद करने पर चीन ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि टैरिफ या तजारती जंगों में कोई फाते नहीं होता, दबाव या जबरदस्ती से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अपने जायज मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। अमरीकी सदर की तरफ से ईरान से तजारत करने वाले ममालिक पर टैरिफ आयद करने के बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया ईरान पर अभी हमला नहीं करना चाहते। इसकी दो वाज़ेह मिसालें अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर से सामने आ रही हैं। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस की ज़ेरे क़यादत सीनियर एडवाइजर्स ने सदर ट्रंप पर यह जोर दिया है कि ईरान के खिलाफ हमले से पहले डिप्लोमेसी यानी कि सफारतकारी को मौका दे दिया जाए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सीनियर अमरीकी ओहदेदारों का हवाला देते हुए लिखा है कि सदर ट्रंप ईरान पर हमलों का जहन बना चुके हैं, मगर अमरीकी इंतजामिया मुज़ाकरात को एक मौका देना चाहती है और इसी मकसद के लिए सीनियर अमरीकी ओहदेदारों ने नायब सदर को कायल किया है कि वो सदर ट्रंप से इस हवाले से बात करें। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप अभी तक ईरान पर हमले के हक में हैं, लेकिन उनका रवैया बदल भी सकता है। कुछ अमरीकी ओहदेदारों का यह भी मानना है कि सदर ट्रंप पहले हमले का हुक्म देंगे कि जिसके बाद ईरान के साथ मुज़ाकरात पर गौर शुरू होगा। ताहम इसका यह मतलब नहीं कि जेडी वैंस फौजी ऑप्शन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। अमरीकी नायब सदर के अलावा व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का भी बयान सामने आया है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कैरोलिन लेविट का यह कहना है कि सदर ट्रंप हमेशा सफारतकारी को अव्वलीन तरजीह देते हैं, ताहम अगर वो जरूरी समझेंगे तो फौजी ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे और इस हकीकत से ईरानी हुकूमत बखूबी आगाह है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप फौजी ताकत का इस्तेमाल करते हुए क्या इकदाम उठाएंगे, मगर अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि अमरीका ईरान के जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइलों के ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसके अलावा साइबर अटैक और ईरान के दाखिली सिक्योरिटी निज़ाम के जिसमें पासदाराने इनकलाब और ईरान की वॉलंटियर पैरामिलिट्री मिलिशिया जैसे बसीज अमरीकी हदफ हो सकते हैं। अमरीकी मुतवक्के हमले से मुतल्लिक बीबीसी ने लिखा है कि सदर ट्रंप के लिए ये फैसले की घड़ी है। 10 दिन कबल उन्होंने कहा था कि अमरीका ईरान मुखालिफ मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार है अगर उनके खिलाफ तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अभी तक सदर ट्रंप ने फैसला नहीं किया। मगर इतना जरूर कहा गया है कि उनके पास चंद बहुत मजबूत रास्ते मौजूद हैं।
BBC लिख रहा है कि गुज़िश्ता साल अमरीकी बमबार तैयारों ने अमरीका से उड़कर ईरान के जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीका एक बार फिर ऐसा ही करेगा या फिर ईरानी हुकूमत को निशाना बनाएगा, ये वाज़े करता है कि वाशिंगटन के पास एहदाफ की कमी नहीं है। BBC के पार्टनर नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ ने पेंटागन ज़राए का हवाला देते हुए कहा है कि इस बार हिकमत अमली में खुफिया तरीके भी शामिल हो सकते हैं, जिनमें साइबर कार्रवाइयाँ और ईरानी कमांड के खिलाफ नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन ईरान में वेनेजुएला जैसी कार्रवाई को दोहराना शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ईरान वेनेजुएला नहीं, इस्लामी जमहूरिया ईरान सख्त जान है और किसी एक शख्सियत को हटाने से पूरे मुल्क को अमरीकी मर्जी के मुताबिक झुकाया नहीं जा सकता। ईरान से मुतल्लिक अमरीकी बिलखसूस सदर ट्रंप की पॉलिसी का अहाता करते हुए BBC से गुफ्तगू करते हुए सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मशरक़ वस्ता प्रोग्राम के सीनियर फेलो विल टॉडमैन की सोच में यह कहना मुश्किल है कि ट्रंप का क्या रद्द अमल होगा और वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका मकसद वाज़े नहीं है। ट्रंप शायद ईरानी हुकूमत के रवैये पर असरअंदाज होने की कोशिश करें, ना कि उसे गिराने की। विल टॉडमैन का कहना है कि हुकूमत का तख्ता उलटने से इतने ज्यादा खतरात जुड़े हैं कि शायद ये उनका बुनियादी मकसद ना हो सकता है कि वो जोहरी मुज़ाकरात में ईरान से कुछ मनवाना चाहते हों या मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में कमी मकसद हो। ये भी मुमकिन है कि उनका इरादा ये हो कि मुल्क को इस्लाहात करवाने पर मजबूर किया जाए। जबकि चैटम हाउस में एसोसिएट फेलो बिलाल साहब का यह मानना है कि ट्रंप को सिर्फ इतना करना है कि ईरानी हुकूमत में अफरा तफरी मच जाए। अमरीकी फ़ज़ाई हमला मुजाहिरीन का हौसला बढ़ा सकता है और हुकूमत की तवज्जो हटा सकता है, लेकिन अस्करी कार्रवाई से उल्टा नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है कि अस्करी कार्रवाई ईरानी हुकूमत का अज़म मजीद पुख्ता कर दे, और अब भी मुल्क में हुकूमत की हमायत काफ़ी बड़े पैमाने पर मौजूद है। यकीनी तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी सोच समझ कर फैसला लेना होगा, क्योंकि ईरान भी ये धमकी दे चुका है कि किसी किस्म की अस्करी कार्रवाई की सूरत में जवाब दिया जाएगा, और ईरान के पास अब भी बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। BBC के मुताबिक मशरक़ वस्ता में ईरानी इत्तेहादी कमज़ोर ज़रूर हुए हैं, शाम के बशार अल असद, लेबनान में हिजबुल्ला, लेकिन मुज़ामत का ये इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। यमन में हौसी बागी और इराक में मौजूद अस्करी गिरोह कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत आज भी रखते हैं। ईरानी निजाद मारूफ तज्जियाकार, लिखारी और प्रोफेसर वली नसर ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए ईरानी मुजाहिरों को लीडरलेस प्रोटेस्ट करार दिया है। उनका यह मानना है कि अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ये एहतजाज कब ख़त्म होंगे, क्योंकि अगर एक शहर से हालात काबू में होने की खबर सामने आती है तो दूसरी शहर से आने वाली खबरें इंतहाई तशवीशनाक होती हैं, और इसकी वजह यह है कि एहतजाज गैर मुनज़्ज़म है, कोई मुजाहिरों को लीड नहीं कर रहा। यही वजह है कि अभी तक हुकूमत इन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब एक जानिब अमरीकी धमकियां हैं तो दूसरी तरफ भारत में मौजूद जर्मन चांसलर ने कहा है कि मौजूदा ईरानी हुकूमत अपनी रेट हो चुकी है और ईरानी क़यादत अपने अंजाम के करीब पहुंच चुकी है। फेडरिक मर्ज ने यह कहा है कि अगर कोई हुकूमत सिर्फ तशद्दुद के जरिए इक़्तिदार में रहने की कोशिश में है तो वो अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, और मेरा यकीन है कि हम शायद इस हुकूमत के आखिरी दिनों और हफ्तों का मुशाहिदा कर रहे हैं, जबकि ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले पर मशरक़ वस्ता से पहले इस्लामी मुल्क यानी कि कतर का बयान भी सामने आ चुका है। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान का यह कहना है कि ईरान अमरीका कशीदगी खित्ते और पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि हालात को काबू में लाया जाए। दोनों अफ्रीकैन से ये कह रहे हैं कि मामलात को पुरअमन तरीके से सुलझाया जाए। खतरनाक हालात को भांपते हुए फ्रांसीसी सफारत खाने ने गैर जरूरी हमले को ईरान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। नाजरीन, इसी तरह अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हदायत जारी कर दी हैं, जबकि ईरान में मौजूद 100 से ज्यादा पाकिस्तानी तुलबा और तालिबात भी ग्वादर के रास्ते पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं और बाकी तुलबा की वापसी को भी तेज कर दिया गया है। साथ ही यूरोप ने ईरानी सफारतकारों के पार्लियामान में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी है। अमरीकी धमकियों और मुमकिन अमरीकी हमले के जवाब में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगची ने कहा है कि अगर अमरीका पहले की तरह दोबारा मिलिट्री ऑप्शन की कोशिश करता है तो हम तैयार हैं। मुज़ाकरात से मुतालिक ईरानी वजीर खारजा का यह कहना है कि धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि वाशिंगटन मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात को मौका देने के इन बयानात के दौरान ईरानी वजीर खारजा का अमरीकी सदर ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से राब्ता हुआ है। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने 2 बाखबर ज़राए का हवाला देते हुए ये बताया है कि ये राब्ता अमरीका के साथ कशीदगी कम करने की ईरानी कोशिश मालूम होता है, या कम अज़ कम ट्रंप की जानिब से निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए किसी भी इजाफी कार्रवाई के हुक्म से पहले मजीद वक्त हासिल करने की कोशिश।
ایک باخبر ذرائع کے مطابق ارکچئی اور وٹکوف نے آنے والے دنوں میں ملاقات کے امکان پر تبادلہ خیال کیا ہے، تاہم دونوں ذرائع نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا ان دو شخصیات نے فون پر بات کی ہے یا پھر ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے رابطہ کیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے کہ جب ٹرمپ نے اتوار کی رات انکشاف کیا کہ ایران نے امریکہ سے رابطہ کیا ہے اور جوہری معاہدے پر مذاکرات کی تجویز بھی فلوٹ کی ہے۔ ناظرین، اب اگر امریکہ کے مقابلے میں ایرانی فورسز کو دیکھا جائے تو عالمی طاقتوں کا موازنہ کرنے والے ادارے گلوبل فائر پاور کی 2025 کی مڈل ایسٹ رینکنگ کے مطابق ایران مشرق وسطی میں تیسری اور دنیا میں عسکری لحاظ سے 16ویں بڑی طاقت ہے، جبکہ اس کی فعال فوجی عملے کی تعداد 6,10,000 ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس 551 طیاروں میں سے 113 لڑاکا طیارے ہیں، ساتھ ہی ایران کے پاس 1713 ٹینک اور 107 بحری جہاز بھی موجود ہیں۔ ایران اپنے روایتی فوجی دستوں کے ساتھ ساتھ نیم فوجی یونٹس اور علاقائی پراکسی گروپس کے ذریعے بھی خطے میں انفلوئنس اور اثر رسوخ رکھتا ہے، جن میں لیبنان کی حزب اللہ، یمن کی حوثی تحریک، عراق میں البدر تنظیم سمیت دیگر ملیشیا، شام میں بشار الاسد کے حامی ملیشیا فاطمیون اور زینبون بریگیڈ، اور فلسطین میں حماس اور فلسطین اسلامک جہاد جیسی تنظیمیں شامل ہیں۔ ایران کے پاس مؤثر ہتھیاروں میں درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ہیں کہ جو 1240 میل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تاہم نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل ایران جنگ کے بعد ایران کے پاس مڈ رینج میزائلوں کا ذخیرہ بہت کم بچا ہے۔ ایسے میں ایران خطے میں موجود 19 مختلف امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ ایئر بیسز بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودی عرب اور UAE میں شامل ہیں۔ جان بابا، شکریہ ساتھ دینے کا۔ آپ تہران میں موجود ہیں، کیا یہ پروٹیسٹ ہم پوچھنے والے تھے کہ اکنامک ہارڈ شپ سے کے بیونڈ ایکسپینڈ کر رہی ہیں، سسٹمیٹک چینج کی طرف واقعی جا رہی ہیں؟ کیونکہ صدر ٹرمپ تو بڑے پر امید دکھائی دے رہے ہیں، وہ تو ایگ آن کر رہے ہیں امریکہ سے بیٹھ کے کہ احتجاج نہیں ختم کرنے، احتجاج جاری رکھو، اور بلکہ ان لوگوں کے نام بھی یاد کر لو کہ جن کے تھرو تم پہ مظالم دھارے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی ایویڈنس اتنا ہے کہ پروٹیسٹ جو ہے دے ہیو بیگن ٹو فریکچر دی رجیمز ٹریڈیشنل سپورٹ بیس؟ مس بخاری، I would respectfully disagree. I don't think کہ بڑھ رہے یا بالکل بھی پروٹیسٹ نظر نہیں آیا۔ آج فرائیڈے کے بعد سے کوئی پروٹیسٹ ایران میں نہیں ہو رہے۔ سیکورٹی کلیمپ ڈاؤن بہت سخت ہوا ہے رائٹرز کے خلاف۔ عام پروٹیسٹرز جو پروٹیسٹ کرنا بھی چاہ رہے ہیں وہ بھی ڈسکریج ہو گئے باہر آنے سے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر رائٹرز ان میں سے پائے گئے تو بہت شدید رد عمل جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے سامنے آئے گا۔ ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کنٹینیو رکھیں، کیپ پروٹیسٹنگ، بٹ اگین دس از سم تھنگ دیٹ از ریٹوریکل۔ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے کے لیے ایران کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ایران نہیں آتا نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ تو شاید وہ ڈیسپریشن میں اٹیک کر دے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وداؤٹ US انوالومنٹ اینڈ اسرائیلی انوالومنٹ دیر کین بی نو کوٹ ان کوٹ ریجیم چینج۔ آرگینکلی یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اتنا سپورٹ گارنر نہیں کیا اپوزیشن نے اس وقت کہ کوئی سسٹینیبل ریجیم چینج ہو۔ پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ بڑی بھاری قیمت ادا کی جائے گی؟ ایرانین آفیشلز سینس لیس کلنگ کر رہے ہیں پروٹیسٹرز کی، اور اس کے بعد فرانس، جرمنی اور اب اٹلی نے بھی ایرانین ایمبیسڈرز کو طلب کر لیا ہے کہ جو انہیومین کلنگ ہو رہی ہے، یہ آپ کی اسیسمنٹ کے مطابق دیز پروٹیسٹ آر ریفارمسٹ ان نیچر، یا کوئی جینوئن ڈیزائر یہ سگنل کر رہے ہیں اسلامک ریپبلک کو اوور تھرو کرنے کے لیے؟ بیکاز اگر ایسا نہیں ہے تو کیا یہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے ویسٹ کی طرف سے؟ شروع میں بالکل جینون تھے پروٹیسٹ، ریکگنائز کیا تھا گورنمنٹ نے، بولا تھا کہ جی ڈیمانڈ بھی جینون ہے، پروٹیسٹ بھی جینون ہے۔ ایز دے ایسکیلیٹڈ ٹورڈز وائلنس چیزیں چینج ہوتی گئیں، اور کلیئرلی نظر آنا شروع ہو گیا کہ جس ملک کے اندر گنز کا تصور نہیں ہے، آپ لائسنس گن نہیں رکھ سکتے، وہاں پہ AK-47 اور گرینیڈز لے کے لوگ کس طریقے سے باہر آئے، بسز کو، مسجدوں کو، پرائیویٹ پراپرٹی، پبلک پراپرٹی، ایمبولینسز، فائر بریگیڈ، سب کو آگ لگانا شروع کر دی۔ تو obviously there is a foreign interference in this۔ اور میرا اسیسمنٹ کیا، آپ جنرلی اگر ٹویٹس بھی دیکھیں، پومپیو صاحب کی ٹویٹ دیکھ لیں، اسرائیلی ہیریٹیج منسٹر کی ٹویٹ دیکھ لیں، آپ ہیریٹس کی، جیروسلم پوسٹ کی، مطلب آپ کو کاؤنٹلیس ایویڈنس مل جائے گا پوائنٹنگ ٹوورڈز فارن انٹرفیئرنس۔ تو آئی تھنک مینوفیکچرڈ چیزیں زیادہ ہیں، مینیپولیٹڈ زیادہ ہیں، ایگزیجریٹڈ زیادہ ہیں، اور ویسٹرن میڈیا اس کو جان بوجھ کے سچویشن کو ایگزاسپریٹ کرنے کے لیے، اس کو فیول کرنے کے لیے مینیپولیٹڈ چیزیں اور ڈاکٹر چیزیں ڈال رہا ہے، جبکہ انٹرنیٹ بلیک آؤٹ آپ کو بھی پتا ہے ایران کے اندر چل رہا ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے آر گیٹنگ فیکٹس فرام ہیئر، اگر کوئی انوالومنٹ نہیں ہے تو۔
सो जॉन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन, एंड ऑफ कोर्स ईरान को एक बार फिर तगड़ा और ग्रेट बनाने का उनका जाविया देखने का तो बिल्कुल कुछ और है, लेकिन दूसरे हाथ पे इरानियन हुकूमत की अफादियत कितनी रही है, इफेक्टिवनेस कितनी रही है एक लोकल बयानिए को होल्ड करने में। क्रैकडाउन्स हमने देखे हैं, इरानियन स्टेट का कंट्रोल करना नैरेटिव डोमेस्टिकली आपकी नज़र में किस तरह रहा है? देयर हैज बीन मीडिया ब्लैकआउट्स, अरेस्ट, इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस, किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, ऑब्वियसली हुकूमत को काफ़ी चीज़ें जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लार्जली जो व्यूअरशिप है ईरान के अंदर टीवी चैनल्स की, वो थ्रू सैटेलाइट डिश जो लगी हुई होती है, ईरान इंटरनेशनल, मनो, तो ये जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं ईरान के बने हुए, ईरान के तो नहीं बल्कि पता नहीं खैर बहरहाल कहाँ से फंडिंग आ रही है, क्या कैसे ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट उन चैनल्स की व्यूअरशिप काफ़ी है, तो उसको कंट्रोल करने में डेट्रीमेंट फेस करना पड़ा है गवर्नमेंट को। ऑल्दो जो ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक जो चीज़ें हैं वो आई वुड से गवर्नमेंट ने बहुत इफेक्टिवली उसको केटर कर लिया। आईआरजीसी आई वुड से कोई ऐसी डिफेक्शन नजर नहीं आई, कोई ऐसी मतलब कोई लूज इन सपोर्ट नजर नहीं आई, और इसी वजह से अभी तेहरान के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे या ओवरऑल पूरे ईरान में आपको प्रोटेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आएंगी। वायलेंस के ऑल्दो आपको शायद कुछ चीजें पता चलती ना। और इंटरनेट ब्लैकआउट की अगर बात करूं, हाँ। तो लोकल इंटरनेट चल रहा है, लोकल एप्लीकेशंस चल रही हैं, लेकिन फॉरेन कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो बंद हुए हैं। कोई भी बाहर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता ईरान के और अंदर। जून, ये अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका अगर अटैक करेगा तो ये अटैक अभी एडवांस्ड अपने क्या होता है स्टेजेस में है। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी प्लान भी कर रहे हैं, हेल्प इज ऑन द वे वो कह रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि अब इफ यूएस और इजराइल डज इंटरवीन मिलिटरीली, आपके नजदीक ईरान का रिस्पांस जो है वो कितना तेजी, कितना स्विफ्टली और किस सूरत में आएगा? रीजनली होगा, डायरेक्टली होगा अगेंस्ट यूएस इजरायली इंटरेस्ट? गो के ईरान मुतनब्बे कर चुका है कि लेजिटिमेट टारगेट होंगे उसके अगर इस तरह का कोई भी कदम उठाया गया। देखें, अमेरिका की आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की कि अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है मामला। इसमें यूएस भी इस वक्त मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। ट्रम्प साहब ने जो है वो डिप्लोमेसी को भी आगे कर दिया है, हाँ। और नैरेटिव मीडिया पे कुछ और चल रहा है। बहरहाल जो ईरानी हैं वो तो कहते हैं कि हम तैयार हैं, हमारी मिसाइल्स आर लॉक्ड एंड लोडेड, एंड बेसिकली दे आर सेइंग कि वो टारगेट करेंगे सारे जो बेसिस हैं अमेरिका के इन द मिडल ईस्ट रीजन। जो शिप्स हैं, जो कैरियर्स हैं, उनको भी टारगेट किया जाएगा। सप्लाई चेन के रूट्स को भी शायद टारगेट किया जाए। सो इसराइल को तो खैर डायरेक्टली ही टारगेट किया जाएगा, उस पर कोई शक नहीं है। तो द वॉइस हैज बिन क्लियर। गालिबाफ साहब जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने भी फरमाया, अराक्ची साहब ने भी फरमाया, उसको रीअफर्म प्रेसिडेंट ने भी किया, सुप्रीम लीडर ने भी क्लियरली कह दिया कि ईरान इज नॉट गोइंग टू हेल्प। और इनफैक्ट अब थोड़ी सी पॉलिसी चेंज हुई है। अगर आप देखें, पहले ईरान का सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही था, पॉलिसी थी कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही हम रिएक्ट करेंगे, बट अब कह दिया है कि अगर इमिनेंट थ्रेट डिटेक्ट हुई ईरान के खिलाफ तो ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकता है। सो दिस इज अ न्यू डेवलपमेंट, एंड आई थिंक लार्जली ओवरऑल यहाँ पे सेंटिमेंट यही है। लोगों का सेंटिमेंट काफी चेंज हुआ है। मिस बुखारी, अगर मैं बात करूं, फॉरेन इंटरफेरेंस को देखते हुए लोग काफी डिस्करेज हुए हैं अमेरिका के साथ किसी भी तरीके की नेगोशिएशंस करने में, बट अराक्ची साहब हैज हेल्ड हिज ग्राउंड, एंड उन्होंने कहा है कि अगर करनी है नेगोशिएशंस तो ईरान इज रेडी, बट दे शुड बी ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड इक्वालिटी। जॉन, फ्यूचर ट्रैजेक्टरी के हवाले से बताइएगा, आप क्या सिनारियो देख रहे हैं ईरान के लिए अगले 6 से 12 महीनों के अंदर? रियलिस्टिकली स्टेबलाइजेशन देख रहे हैं, डीपर क्राइसिस देख रहे हैं, या फिर मुकम्मल तौर पे एक रिजीम चेंज जिसके ख्वाह डोनाल्ड ट्रंप है? और क्या इंटरनेशनल इंटरवेंशन या जो थ्रेट्स हैं ये मजीद इस रजीम को मजबूत कर रही हैं या अंडरमाइन कर रही हैं? क्योंकि एक आम इरानियन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इन थ्रेट्स को ऑफ मिलिट्री एक्शन और मदद में भेज रहा हूँ और तैयार रहो, इसको एज ए डेंजर देख रहे हैं कि ये डेंजर बैकफायर भी कर सकता है, या अपनी मुहिम को मजबूत होते देख रहे हैं? I think perhaps due to the massive anti-riot protests that have happened in Tehran and all across Iran, I think support इस वक्त यही नजर आ रहा है कि ईरान के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट फॉरेन लीडर्स की तरफ से will be seen as a danger to the foreign support that people might have here in Iran legitimately. तो जितने लोग भी यहाँ पे हैं वो नेगेटिवली व्यू करते हैं फॉरेन इंटरफेरेंस को। बहरहाल स्टॉक एक्सचेंज यहाँ की 1,10,000 पॉइंट से बड़ी है। एट द सेम टाइम जो लोकल चीजें हैं वो फिक्स कर लेंगे, लेकिन आई थिंक एक्सटर्नल इकोनॉमिक प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, सैंक्शंस की शिद्दत ज्यादा बढ़ेगी। 25% टैरिफ्स इंक्रीज जो है वो कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन ऑल द कंट्रीज हु आर डीलिंग विद ईरान। आई थिंक ज्यादा ईरान को और ज्यादा स्ट्रेन फेस होगा, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ
different countries جہاں پہ sanctions کی بات آتی ہے, but internally they will try to fix things, but I don't think that they can fix things very easily, precisely because ایران کی economic situation کافی complicated ہے foreign ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے. اور جان گو کے چیف آف آرمی سٹاف ایران کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے سے زیادہ کیپیبل ہیں, مگر پینٹاگون ذرائع کا بھی یہ تھرو یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اس بار حکمت عملی میں امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے ایک مختلف طریقہ کار بھی شامل ہوتے ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر سائبر کارروائیاں بھی ہوں گی, ایرانی کمانڈ کے خلاف نفسیاتی حربے بھی استعمال کرنے کے امکانات ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اگر ایسا ہوا تو کیا واقعی یہ اس میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں؟ ایرانی کمانڈ کے خلاف نفسیاتی حربے کتنے آسان ہوں گے؟ دیکھیں 12 day war has demonstrated, 12 دن کی جنگ نے دکھایا ہے کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے کسی بھی طریقے کی ملٹری اگریشن. تو آئی تھنک اسی لیے اب سائبر آپریشنز اور سائیکولوجیکل آپریشنز کی بات ہو رہی ہے. آئی تھنک اس میں بھی بہت ڈاؤٹ فل ہے, کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہوگا اسٹار لنک بھی جیم ہوا ہوا ہے کے اندر. اسٹار لنک تک کام نہیں کر رہا بیکاز آف دا, مطلب ایرانی جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کمیونیکیشن نیٹورک جو ہے, کمیونیکیشن انفراسٹرکچر جو ہے موساد کا کنٹرول کرنے کی اور ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک اتنا آسان ہوگا ان اے پوزیشن ویئر ایران از انکریزنگلی موونگ ٹوورڈز اٹس اون انٹرنیٹ انفراسٹرکچر. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہوگا ان چیزوں کو کرنا. بہرحال ہو سکتا ہے, بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے رد عمل پھر وہی ہوگا جو ایران نے بتایا ہے. آئی تھنک اینڈ دے آر ویری سیریس ان ٹرمز آف دیئر ایکشنز, جو وہ کہہ رہے ہیں ملیٹریلی بھی وہ اسٹرائک کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کوئی بھی سیریس چیز کرنا ایران کے خلاف اس وقت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, اینڈ اٹ ول جسٹ, جو اپوزیشن میں بھی لوگ بیٹھے ہیں جو خوش نہیں ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ مل جائیں گے. آخری سوال جان, بتائیے گا کہ ایران کی ریجنل پراکسیز اور ملٹری کیپیبلٹیز جو ہیں وہ امریکہ کے رسک کیلکولس میں کس طرح فگر آؤٹ ہوتی ہیں آپ کے نزدیک؟ کیونکہ ایرانی میزائل آرسنل اور نیٹ ورک جو ہے ریجنل ایلائز کا, وہ یقیناً معاملات کو مزید کمپلیکیٹ کر سکتا ہے ٹورڈز اے ڈائریکٹ کانفرنٹیشن. دیکھیں بہت اچھی آپ نے آبزرویشن کی کہ ایکسٹرنل یہ جو فیکٹرز ہیں, پراکسیز کی جو باتیں ہیں, وہ بھی افیکٹ کریں گی یو ایس کے ڈیسیجن میں. 12 دن کی جنگ تبھی ہوئی تھی جب حزب اللہ اور سیریا, یہ سارے پرابلمز یو ایس کے لیے ریزالو ہو گئے تھے. بہرحال یمن جو ہے وہ ایک اسٹرانگ پلیئر ہے, اور اس میں بھی کوئی جنگ کے دوران کوئی خاص آئی ڈونٹ تھنک یمن کی طرف سے سپورٹ لی تھی ایران نے. ڈومیسٹکلی بھی ایران اتنا کیپیبل ہے کہ وہ سگنیفیکنٹ ڈیمیج کر سکتا ہے اسرائیل کو اور امریکن انٹرسٹ کو ان دا ریجن. جہاں تک آتی ہے پراکسی وارفیئر کی, آئی ڈونٹ تھنک پراکسیز کے اوپر اب ایران ریلائی کر رہا ہے یا پراکسیز سے کوئی بھی مدد فیل ہو رہی ہے ایران کو. انفیکٹ دوسری کنٹریز سے بھی ریلائنس کی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں, ایکسیپٹ فار اسٹرانگ allies like Pakistan and China and Russia. But even then Iran wants to deal with it domestically, اور خود ہی وہ نیشنلی اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں تک بات رہی ایران کی کیپیبلٹیز کی, تو آپ کو یاد ہوگا 12 دن کی جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہی کہا تھا کہ پلیز اسرائیل آپ واپس چلے جائیں, اور قطر کے تھرو پیغام پہنچایا تھا کہ نیگوشیٹ کر لیں, سیز فائر کر لیں. تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا آئی تھنک اس وقت بھی, اور اس وقت بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر جنگ ہوتی ہے اس لیول پہ, کیونکہ ایران کو نقصان کم ہوگا اور یو ایس اور اسرائیل کو نقصان زیادہ ہوگا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تہران سے جان حسین موجود تھے, آپ کو گفتگو سنا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ یہ بہت سا مسلیڈ پروپیگنڈا ہے ویسٹ کی جانب سے. حالات قدرے بہتری کی طرف بڑھ چکے ہیں ایران کے اندر, بٹ آل دا سیم صدر ٹرمپ اینٹائی گورنمنٹ پروٹیسٹرز کو ارج آن کر رہے ہیں ٹو ٹیک اوور. بڑا حساس ترین مرحلہ ایران کے لیے اگلے 24 سے 48 گھنٹے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہوں گے. A very short break, we're going to be right back. تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ تمام جمہوری قوتیں ایک نئے مساق جمہوریت کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں. آج چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں متفقہ طور پر قرارداد کی منظوری دی گئی کہ جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بے بنیاد اور سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات فوری طور پر ختم کیے جائیں. عمران خان سے ملاقاتوں کو بحال کیا جائے. قرارداد میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملک اس وقت ایک نہایت نازک اور پیچیدہ سیاسی دور سے گزر رہا ہے. جمہوری قوتوں سے مطالبہ ہے کہ ایک نئے مساق جمہوریت پر اتفاق کیا جائے. قرارداد کے مطابق الیکشن کمیشن پاکستان کی ایسی تشکیل نو شامل ہو کہ جس پر تمام فریقین کا اتفاق ہو, جبکہ شفاف, آزاد و منصفانہ نئے انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سیاسی اسیران کے ساتھ انصاف اور قانونی برابری کو یقینی بنایا جائے. قرارداد میں یہ مطالبہ بھی سامنے رکھا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے بلائے گئے امن جرگے کے اعلامیے کو منوعاً تسلیم کیا جائے.
اعلامیے پر فوری اور مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ تاہم گزشتہ روز خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے سیکیورٹی کی جانب سے کور کمانڈر پشاور کو ان کیمرہ بریفنگ کے لیے لکھا گیا خط مسترد کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے خط کو غیر ذمہ دارانہ اور غیر سنجیدہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صوبائی اسمبلی یا صوبائی حکومت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ فوجی قیادت خصوصاً کور کمانڈر یا جی ایچ کیو سے براہ راست ان کیمرہ یا ادارہ جاتی بریفنگ کی درخواست کرے۔ تحریک انصاف حکومت کا کور کمانڈر کو براہ راست خط لکھنے کا عمل نہ صرف آئینی حکم کی خلاف ورزی ہے بلکہ سول ملٹری تعلقات کے قائم کردہ ادارہ جاتی اصولوں سے بھی انحراف ہے۔ روزمرہ کوارڈینیشن یا معمول کے رابطوں کی اجازت اپنی جگہ، مگر صوبائی اسمبلی میں امن و امان پر ان کیمرہ بریفنگ کسی صورت معمول کا معاملہ نہیں۔ یہ ایک حساس اور باضابطہ ادارہ جاتی عمل ہے۔ گزشتہ روز سپیکر صوبائی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا۔ خصوصی کمیٹی نے کور کمانڈر سے صوبے میں امن و امان اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ کی درخواست کی تھی۔ اس خصوصی کمیٹی میں قائد ایوان، قائد حزب اختلاف، وزراء اور پارلیمانی لیڈر شامل ہیں۔ حکومت وقت کا یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف والوں کو طریقہ کار کا نہیں پتہ۔ یہ مراسلہ کور کمانڈر کو نہیں لکھا جاتا، یہ وزارت دفاع کو لکھا جاتا ہے اور وزارت دفاع جی ایچ کیو کو بھیجتی ہے۔ اگر یہ نیک نیتی سے درست طریقہ کار سے آئیں گے تو ان کو بریفنگ ملنی چاہیے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے 8 فروری کو ملکگیر احتجاج کی بھی کال دے دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ مومنٹم کو عروج پر لے کر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کراچی کے بعد ہری پور سے منسیرہ تک ریلی نکالیں گے اور ریلیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی آج اڈیالہ جیل میں ایک بار پھر ملاقات کا دن تھا۔ گزشتہ ہفتے ملاقات کی یقین دہانی کرانے کے باوجود عمران خان کی بہنوں اور وکلاء کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حلیمہ خانم گزشتہ 7 ہفتوں سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جا رہی ہیں۔ نہ صرف ملاقات پر غیر اعلانیہ پابندی لگائی گئی ہے بلکہ احتجاج کرنے والوں سے سخت برتاؤ بھی رکھا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے کوئی ایک سگنل بھی ایسا نہیں دیا گیا کہ حکومت تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے انگیج کرنا چاہتی ہے یا تحریک انصاف کی جانب سے مساک جمہوریت کی آپشن کو حکومت سنجیدگی سے لے گی۔ بات کریں گے ہمارے ساتھ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ موجود۔ سر پہلے کلیریفائی کر دیجیے گا، اپوزیشن لیڈر کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق ہو گیا ہے اور اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار محمود خان اچکزئی ہی ہوں گے، اور اسپیکر نے بھی اس حوالے سے بطور قائد حزب اختلاف ان کی تقرری کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ دیکھیں، یہ پروسیس جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے تقرر کا کہ اسپیکر صاحب اسرٹین کریں کہ اپوزیشن میں بیٹھنے والے جو معزز ممبران اسمبلی ہیں نیشنل اسمبلی، تو ان کی اکثریت کی حمایت کس کو حاصل ہے، وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ بات ایسے ہی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً جو ہے ان کا تقرر ہو جائے گا۔ مگر آپ ابھی پوزیشن میں نہیں ہے ایسا کچھ کہنے کے لیے، کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ مولانا فضل الرحمان بھی اپوزیشن لیڈر کی دیکھیں اندازہ تو سبھی کو ہو سکتا ہے، اور مجھے بھی یقیناً جو ہے وہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن جب تک ایک واقعہ ہو نہ جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہوگا کہ کسی کو جو ہے وہ اکثریت کا حامل قرار دے دیا جائے اور کسی دوسرے کو جو ہے وہ کہا جائے کہ ان کے پاس شاید اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب نے اسرٹین کرنا ہے۔ میری آج بھی اسپیکر صاحب سے بات ہوئی ہے، تو بہرحال یہ ممبران کی صوابدید کے اوپر ہی چھوڑا ہے کہ وہ جیسے مناسب سمجھے اس کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اسپیکر صاحب کس چیز کے لیے انتظار کر رہے ہیں ابھی سر؟ کس طرح سرٹن کریں گے وہ اپنی صوابدید کو استعمال کرنا؟ دیکھیں، اس میں ایک تو بڑا بہتر طریقہ ہے کہ ڈیورنگ سیشن جو ہے جب اجلاس ہو رہا ہو تو آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی اس کا تعین جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی سگنیچر کر کے دے تو پھر اس کے لیے تھوڑا لینتھی پروسیس اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ سگنیچرز کی ویریفیکیشن بھی ہونی ہوتی ہے، اور پھر ان لوگوں سے پوچھنا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سگنیچر جو ہے وہ کیے ہیں، سگنیچر آپ کے ہی ہیں۔
تو بہرحال یہ دونوں طریقے اسپیکر صاحب کو اویلیبل ہیں، جیسے وہ مناسب تو سمجھیں ابھی گے تو اس کو اسرٹین دستخط کر کے شدہ اپنی دستاویز تسلی کر موجود کے ہے، نوٹیفائی کر دیں گے۔ بالکل، تو آپ کی آج بات بھی ہوئی، دستخط شدہ دستاویزات موجود ہیں، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، تو کیا وہ اسرٹن کریں گے ادھر، یقین اپنے لیے کریں گے کہ واقعی یہ دستخط جو ہیں وہ لیجیٹیمیٹ ہیں اور صحیح ہیں؟ ایسا ہی ہوگا یا آپ کو لگ رہا ہے سیشن میں ہوگا یہ فیصلہ؟ جی بالکل، یہ تو لازماً کرنا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ان کا آفس جو ہے وہ یہ کام کر بھی رہا ہے، اور اس کے لیے وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی میرا خیال ہے کہ تسلی فرما لیں گے۔ اچھا، یہ دونوں کام ہوں گے، یعنی کہ جو دستخط ہیں تحریر کے اوپر اس کو بھی وہ کنفرم کریں گے اور فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بھی اپنے آپ کو کنفرم کریں گے؟ اب یعنی اگر ان کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ دونوں طرح سے یا کسی ایک طرح سے ہو جاتی ہے، ٹھیک، تو ان کب تک کی لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ ان کی سیٹسفیکشن ہی اس میں سیٹسفیکشن جو ہے یقینی وہ، ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک آدھ دن سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اور اچکزئی صاحب، آپ لوگوں کے لیے ویسے قابل قبول ہیں بحیثیت اور بطور قائد حزب اختلاف؟ دیکھیں، قابل قبول تو انہوں نے اپوزیشن کے ممبران کے لیے ہونا ہے، ہمارے لیے تو ایک معزز ممبر کے طور پہ بھی وہ قابل قبول ہیں، بیٹھے ہیں ہاؤس میں، تو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی جو ہے وہ اسی ہاؤس کا حصہ ہوں گے، تو یہ تو ان دی پوزیشن آف لیڈر آف دی اپوزیشن، یہ تو اپوزیشن کے ممبرز کا جو ہے وہ اختیار ہے کہ ان کو وہ ایکسیپٹیبل ہیں، اگر ہیں تو وہ اس کا اظہار کر دیں گے۔ بات اصولی طور پہ آپ کی صحیح ہے رانا صاحب، یہی بات ہم وہ سہیل افریدی کے حوالے سے ہم یاد دلا رہے ہوتے تھے جب وہ ان کے قابل قبول ہونے پہ بڑا مسئلہ تھا کہ ان کو تو ووٹ ملے ہیں عوام کے، وہ ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے، تو اب اگر ایوان کے لیے وہ قابل قبول ہیں تو پھر کوئی طاقت نہیں روک سکتی انہیں۔ مگر ابھی ہم نے اچکزئی صاحب کے ناقابل قبول ہونے کے حوالے سے بھی بڑے ایشوز سنے، مگر چلے اگر آپ کے لیے اس پہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے اور صرف ایک دن کا ہی مرحلہ باقی ہے، تو پی ٹی آئی کے وفد نے آج بڑا ایک اہم فیصلہ بھی لیا ہے، نہ صرف اسپیکر سے ملاقات کی ہے، مذاکرات کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ بات ہوئی ہے، لیکن اہم ترین پیش رفت یہ ہے کہ اب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نیا لانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی نیا لانا چاہ رہے ہیں، اس کی انہوں نے اظہار تو کیا ہے، لیکن کوئی اس قسم کا کوئی مسودہ سامنے نہیں لائے، تو جب تک کوئی چیز وہ سامنے نہ لائیں تو اس کے اوپر پھر تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کوئی نیا چارٹر آف ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں تو ان کو شیئر کرنا چاہیے دوسری جماعتوں سے۔ سر، آج جو ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں متفقہ طور پر جو قرارداد منظور کی گئی ہے، اس میں بے بنیاد سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات فوری ختم کرنے کی بات کی گئی ہے، عمران خان سے ملاقاتوں کو بحال کرنے کا کہا گیا ہے، ایک نہایت نازک اور پیچیدہ سیاسی دور سے گزرنے کی وجہ سے تمام جمہوری قوتوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک نئے میثاق پر اتفاق کر لیا جائے، جس کے اندر الیکشن کمیشن پاکستان کی ایسی تشکیل نو شامل ہو جو سب کے لیے، سب فریقین کے لیے قابل قبول ہو، اور شفاف، آزاد و منصفانہ نئے انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے، ساتھ ہی سیاسی اسیران کے ساتھ انصاف اور قانونی برابری کو بھی یقینی بنایا جائے، اور باقی تو بعد میں بتاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ادھر تک بھی قابل قبول نہیں یہ ہے۔ ساری چیزیں ہم بھی 18 سے لے کے 22 تک کرتے رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے متعلق بھی جو ہے وہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ بڑا زوردار موقف جو ہے وہ اختیار کیے رکھا، الیکشن لاز میں جو ہے وہ تبدیلی کے لیے ہم کہتے رہے، اور سیاسی اسیران کے خلاف غلط مقدمات بنانے کا راستہ روکنے کے لیے بھی ہم سارا کچھ کہتے رہے، لیکن اس وقت تو ان کے جو ہے وہ ان کو یہ باتیں مناسب نہیں لگتی تھی اور انہوں نے بالکل غور نہیں فرمایا۔ اب اگر وہ یہ چیزیں سامنے لے کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو بالکل ہم بیٹھ کے آرگو کرنے کے لیے تیار ہیں، ان میں سے جو بات درست ہوگی اس کے متعلق ضرور جو ہے وہ کوئی لاہے عمل اختیار کیا جائے گا، اور بعض چیزیں جو وہ انہوں نے کی ہیں ان کے متعلق ہمارا ایک اپنا موقف ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے یہ خدشات جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ ٹھیک، سو آپ ویلکم کر رہے ہیں ان کے اس اعلامیے کو اور قرارداد کو؟ یہ قرارداد جو ہے وہ جب تک کوئی عملی شکل سامنے نہیں لے کے آتی کہ وہ چاہتے کیا ہیں، کیا ان کے جو یہ مسودہ ہے اس کے جو ہے وہ جزویات کیا ہے،
اس وقت تک نہ تو ویلکم کرنا مناسب ہے اور نہ ہی ریجیکٹ کرنا بھی سر مناسب میں نے نہیں ہے. جزویات آپ وہ کو لے پڑھ کے کے آئیں سنا دی سامنے نا. ہمارے ساتھ شیئر کریں. نہیں یہ تو ان کی اپنی ایک ان کا سیاسی موقف ہے نا جسے ہم اتفاق نہیں کرتے. میں نہیں کہہ رہی کہ ابھی فیصلہ اپنا سنا دیں، میں تو کہہ رہی ہوں آپ اس سیاسی موقف کے اوپر گفت و شنید کو تو تیار ہیں، الیکشن کروانا، الیکشن کمیشن کا جی سر نو گفت و تشکیل شنید نو کو تو کرنا. ہم تیار ہیں، ہاں گفت و شنید کو تو ہم سال ہر سال سے تیار ہیں. گفت و شنید میں تو ان کو ٹائم لگ رہا ہے کہ وہ تیار نہیں ہو پا رہے. مختصر خان صاحب سے ملاقات نہیں آپ کراتے نا؟ آج بھی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے اہم ترین دن تھا، فیملی کا بھی، وکلا کا بھی. آج بھی عمران خان کی بہنیں ملاقات کے لیے گئیں، اجازت نہیں ملی ان کو. اب شدید سردی میں کھلے آسمان نہیں کے وہ نیچے ملاقات احتجاجاً کرتے ہی بیٹھی ہوئی ہیں. نہیں، ہم کیا کریں؟ وہ ملاقات کرتے نہیں ہیں. ہم تو ملاقات کروانے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ ملاقات کرنے سے انکاری ہیں. تو وہ ادھر جا کے کیا کر رہے ہیں پھر سر؟ جی وہ صرف جو تحریک ہے ان کی، جو وہ 8 فروری کو ملک میں پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں، افراتفری اور انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، 8 مئی کو ایک نیا 9 مئی کرنا چاہتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے وہاں پہ وہ انسٹرکشنز لینے کے لیے اور اس بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے وہ جاتے ہیں. ملاقات کے لیے تو وہ جاتے ہی نہیں ہیں. اگر ملاقات کے لیے وہ جائیں آپ کو یہ اور یقین ہے کہ جو 8 مئی کو 8 ہائی فروری کورٹ کو نے ایک نیا 9 مئی جو ہے، ہائی اس کی کورٹ نے انسٹرکشنز لینی ہے عمران آرڈرز خان کیے ہیں سے؟ اس کے مطابق جائیں تو ملاقات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. نہیں تو سر یہ تو آپ لوگوں کی، آپ کا وہم ہو سکتا ہے نا، ابھی ملاقات ہوئے گی تو پتہ لگے گا نا. آپ لوگوں نے پہلے یہ طے کر لیا جی ملاقات؟ نہیں، یہ نہیں یہ وہم نہیں ہے، یہ ویریفائیڈ جو ہے وہ میں آپ کو موقف دے رہا ہوں. اس سے پہلے جو انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اس سے ان ملاقاتوں میں جو میں نے عرض کیا ہے اس کے پورے ثبوت موجود ہیں اچھا سر دو ایشوز ہیں. ایک کہ تو وہ ملاقات اسی کی یقین مقصد کے دہانی لیے جا کرائی رہے ہیں. گئی، پچھلا دھرنا بھی اس یقین دہانی پر ہی ختم کیا گیا. وہ پھر وہاں کے یعنی علاقے میں جو جس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس کے پیش نظر یا تو یہ ہے نا کہ وہ وہاں انتظامیہ کے ساتھ بات کر کے کوئی ایک جگہ مخصوص کر لیں جس سے لوگوں کو آنے جانے میں اور اس علاقے میں کوئی سیکورٹی سے متعلقہ کوئی مسائل پیدا نہ ہوں، تو وہاں پہ بیٹھ کے وہ بالکل وہاں پہ بے شک رہیں، وہ قرآن خوانی کریں، لیکن وہ جگہ کا تعین جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کے کر لیں. سر آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں لوگ نہیں نکلتے، اور اگر اتنی کم تعداد میں نکلتے ہیں تو پھر کیا ہی امن و امان کا مسئلہ پڑنا ہے؟ آپ بقول آپ کے لوگ ہی نہیں باہر آ رہے، یا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ آ رہے ہیں اور نہیں ایک امن و ویسے امان کا تو ہاں نہیں امن و امان کا مسئلہ تو 10 لوگ اگر کسی سڑک کے اوپر بیٹھ جائیں تو امن و امان کا مسئلہ تو وہیں پہ پیدا ہو جاتا ہے، رکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات بھی ہو جاتی ہیں. یہ کوئی زیادہ لوگوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی اس مقصد کے لیے. تو سر بصورت دیگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہیوی ہینڈڈنس اور ملاقات نہ کرانے کے اندر جو رد عمل آ رہا ہے وہ تحریک کو پھر متحرک کر رہا ہے. تو یہ پولیٹیکل کیپٹل کا لاس، اور اس کے تھرو بیکاز ماضی میں بھی آپ کہہ چکے ہیں جو یہ بیک ٹو بیک عدت کیس کا فیصلہ اور یہ سارے پری الیکشن آئے تھے، ان سے تو بڑا پولیٹیکل لاس ہوا تھا آپ کو 2024 الیکشن کے اندر، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. آپ بھی مانتے ہیں، خواجہ سعد رفیق بھی مانتے ہیں کہ یہ بڑے منفی طور پہ آپ کو افیکٹ کر گئے اس طرح کے فیصلے. تو یہ ملاقاتیں نہ کرانا بھی آپ کو منفی طور پہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو افیکٹ کر رہی ہیں اور ان کی تحریک کو مضبوط کر رہی ہیں؟ دیکھیں اگر ملاقاتیں کروانے سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہو، انارکی اور افراتفری کا خدشہ ہو، یا 9 مئی کو جو ہوا ویسے حالات پیدا ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر یہ زیادہ ضروری ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ غیر قانونی اور جو ہے وہ افراتفری اور انارکی پہ مبنی حرکات کو روکنے کے لیے، یا اس قسم کی جو ہے وہ وائلنس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ انتظامیہ کو میئرز لینے پڑتے ہیں، اور پھر وہ لینے ضروری ہے پورے یعنی امن و امان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے. 7 ہفتے سے علیمہ خانم جا رہی ہیں، بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی، مزید 8 فروری سے پہلے بھی کوئی چانس نہیں ہے ملاقات کا پھر؟ جی اگر وہ قانون اور جیل رولز اور ہائی کورٹ نے جو ان کی ملاقات کے جو ہے وہ رولز اور جو ضابطے طے کیے ہیں، اگر اس کے مطابق وہ اگر ملاقات نہیں کریں گے تو پھر تو ایسی ہی ہے، اور اگر اس کے مطابق ملاقات کریں تو بے شک صبح کر لیں.
نہیں یعنی کہ باہر آ کے پریس ٹاک نہ کریں نا اور کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہ دیں، یہی بات ہے نا صرف؟ نہیں، یہ بات ہائی کورٹ میں انہوں نے خود لکھ کے دی ہوئی جی ہے، جی، یہ بس ہم یہی تو نہیں اسی کہہ حد تک رہے، بات یہ ہے ہائی نا سر، کورٹ میں وہ نہ کمٹ کرتے، بالکل اسی حد یہ تک بات ہے۔ انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے انہوں نے۔ سو سر اب تحریک انصاف نے 8 فیبری کو جس ملک نہیں گیر دیکھیں، جی 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 جس ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے پی ٹی آئی نے 8 فیبری کو، جنید اکبر یہ واضح کر رہے ہیں کہ مومنٹم عروج پر لے کر جائیں گے، اور پھر سہیل افریدی اب ہری پور سے مانسیرا تک ریلی بھی نکالیں گے، اور ریلیوں کا سلسلہ تو شروع بھی ہو چکا ہے۔ حکومت اس احتجاج سے پھر کیسے نمٹے گی؟ اس احتجاج سے جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا جو ہے وہ نپٹا جائے گا، اور یہ عروج جو ہے اسے بالکل زوال پذیر کر دیا جائے گا، اور یہ اس کو ایسا زوال پذیر کیا جائے گا کہ اس کا نام و نشان نہیں ملے گا 8 فروری کو۔ یعنی کہ نہیں بالکل، کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ملک کا پہیہ جام کرے، یہ بالکل ایک جو ہے وہ انتہائی غیر قانونی غیر آئینی حرکت ہوگی۔ سر ایسا غالباً احتجاج اتوار جو ہے کا وہ دن ہے، کیا پہیہ اس کی جام کریں بالکل گے، مگر اجازت کیا آپ نہیں ہے۔ لوگوں کو باہر بھی نہیں آنے دیں گے؟ جی باہر پہیہ جام سے مراد یہی ہے کہ یہ لوگوں کو باہر نہیں آنے دیں گے، یہ لوگوں کو جو ہے وہ گھروں تک محدود کریں گے، ان کو تو سوٹ جو کرے گا کہ لوگ باہر جو نکلیں ایسی سر۔ کوشش کرے گا اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ باقی تو لوگ جو جس طرح سے معمول کی سرگرمی ہے، لوگ آتے سر ہیں لوگوں کو جاتے یہ تو ہیں، نہیں کہا جا رہا گھر میں اپنا بیٹھ کے سفر آپ کرتے 8 ہیں فیبری کو ضرورت کے بلیک ڈے تحت۔ آبزرو کریں، ان کو تو باہر نکلنے کا کہا جا رہا ہے، سو پرامن طریقے سے لوگ نکلیں تو اپنی احتجاج کا رائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ پہیہ جام سے کیا مراد ہوتی ہے؟ پہیہ جام سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے، کوئی پہیہ جو ہے وہ نہیں چلے گا، کوئی سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی، پرائیویٹ، پبلک، سب جو ہے وہ رک جائیں گی۔ پہیہ جام اسے کہتے ہیں نا، اور آپ لوگ دفعہ جو یہ کرنے 144 جا کا رہے ہیں نفاذ کر دیں گے سر؟ یہ نہیں، دفعہ 144 کا نفاذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہماری اسیسمنٹ ہے، کوئی اکا دکا لوگ باہر نکلیں گے، یعنی ایسا کرنے کے لیے، لوگوں کو بند کرنے کے لیے، لوگوں کو روکنے کے لیے، لوگوں کو تھریٹ کرنے کے لیے، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا۔ اور انصاف کو تحریک انصاف کو احتجاج کی کال واپس لینے کے لیے آپ لوگ کوئی پیشکش کر سکتے ہیں؟ جی اس میں یہی پیشکش ہے کہ وہ اس غیر قانونی جو ہے وہ ایجنڈے سے باز آئیں، اور جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ پرامن احتجاج یا مذاکرات کے ذریعے سے بیٹھ کے بات کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سر ابھی فورنزک جو ایک لیب بنائی گئی مریم صاحبہ کی زیر نگرانی اور لیجسلیشن کی گئی، اس کے اندر بھی ان کے ہینڈ پکڈ جو بھی بیوروکریسی ہوگی اس کا پلڑا بھاری ہے، ووٹنگ کے تھرو اب اس کے اندر فیصلے کیے جائیں گے، کون سا کیس اٹھایا جائے کس طرح، جبکہ ماضی کی لیجسلیشن کے مطابق اس کے اوپر ایک فورنزک ایکسپرٹ بیٹھتا تھا کہ جو بالکل آزاد ہوتا تھا کسی بھی ایگزیکٹو کے کنٹرول سے۔ ایک طرف اس طرح کے بھی لیجسلیشن ہے، دوسری طرف لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی جو نئی لیجسلیشن کی گئی ہے اس میں بھی ایک باقاعدہ سیلز کریٹ کر دیے گئے ہیں کہ جدھر خطرہ محسوس ہوا تو لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا اور پھر ان کے اوپر کیا کیا اقدامات لیں گے۔ یہ تو لوگوں کی سر ایک احتجاج کی اور ڈیموکریٹک اسپرٹ جو ہوتی ہے ایک نیشن کی، لوگوں کی، وہ تو بالکل مارنے کے مترادف ہے نا ایسی چیزیں پھر۔ نہیں، احتجاج جو ہے وہ اس میں وائلنس کی کوئی اسپرٹ نہیں ہوتی، اور نہیں بالکل وائلنس نہیں کی ہوتی، کسی کو رائٹ اباؤٹ اجازت دیٹ۔ نہیں ہوتی۔ اور یہ جماعت جو ہے یہ اس نے اپنے کردار سے جو ہے یا اپنی حرکتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو تو وائلیشن کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یا یہ گالی گلوچ کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، یا پھر جو ہے یہ وائلنس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو اور ان کے پاس نہ کوئی اپنا کوئی عمل ہے، نہ کوئی ان کا احتجاج مگر کا سر کوئی طریقہ ایک کار ہے۔ بلینکٹ طور پہ یہ ہر ایک کو آپ یہ جب کہہ جب دینا، بھی انہوں پچھلے نے دنوں بھی کیا ہے، لاہور کے ایک محلے کے اندر ایک رکشہ ڈرائیور وہ وفات پا گیا کیونکہ اس کے گھر پہ چھاپے نہیں ختم ہوئے، پولیس وینز آ گئیں اس کو لے کے چلی گئیں کہ آپ کو فلاں فلاں جلسے میں دیکھا تھا، اس کی 4 بیٹیاں یتیم ہو چکی ہیں آج اور کوئی گھر پہ ہے نہیں موجود، انہوں نے سارا احوال یہ سنایا۔ پراپیگنڈا ہے سارا، اچھا یہ پراپیگنڈا ہے سارا۔
چلیں سر، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ تحریک یہ انصاف جو نکلے نہ نکلے، سوشل میڈیا ہے نا، JUIF یہ تو جو بھرپور طریقے سے نکلے گی. یہ سوشل میڈیا اور گالی گلوچ بریگیڈ جو ہے نا، یہ اس کے پراپیگنڈے ہیں، اس قسم کے جو جی وہ رکشہ ڈرائیور فوت ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ سب پراپیگنڈے ہیں. یہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی یہ کوششیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ساری جو ہے وہ غلط ثابت ہوتی. یہ ان کا تو حال یہ ہے کہ ابھی تک یہ 9 مئی کو نہیں مانے. یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو ہم نے کوئی وائلنس نہیں کی. یعنی ان کا آپ جھوٹ اور ڈٹائی کا حال دیکھیں. ٹھیک سر، مجھے یہ بتائیں اب بھی مولانا یہ صاحب کہتے کو ہیں کہ کیسے 9 روکیں مئی گے کو رانا ہم نے صاحب؟ تو کوئی وائلنس ہی نہیں کی. مولانا صاحب کوئی وائلنس نہیں کریں گے. تو ان کو نہیں روکا جائے گا؟ نہیں مولانا دیکھیں نا، انہوں نے کہا ہے پی ٹی آئی نکلے نہ نکلے 8 فیبری کے JUIF تو نکل رہی ہے. کا نہیں دیکھیں، ہر تنظیم کا ایک اپنا ماضی، ایک اس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک مذہبی جماعت اسلام آباد آگے احتجاج کرنا چاہتی تھی، اسے روکا گیا. بالکل روکا گیا سر. ماضی میں اسی ویسے بائی دن دا وے بہت سے یا اس لوگوں سے نے میرا ڈنڈوں خیال پہ 2 کیل دن لگائے پہلے بھی تھے. جماعت اسلامی نے جو آ کے یہاں اپنا باقاعدہ ریلی کی ہے اسلام آباد میں، انہیں نہیں روکا گیا. سو مولانا صاحب کو 8 فیبری کو یہ بھرپور تو احتجاج کی اجازت ہے. ہر کسی کے کردار کا معلوم ہے نا. ٹھیک ہے، مجھے بتائیے گا وزیر اعلیٰ KP کے دہشت گردی سے متعلق بیان کے بعد کل خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے کور کمانڈر پشاور کو خط لکھ کر بریفنگ مانگی. آج سیکیورٹی ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی کہ خط کو غیر ذمہ دارانہ، غیر آئینی قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ صوبائی اسمبلی یا صوبائی حکومت کو یہ اختیاری حاصل نہیں کہ وہ فوجی قیادت اور خصوصاً کور کمانڈر یا GHQ سے براہ راست ان کیمرہ یا ادارہ جاتی کوئی بریفنگ لیں یا کوئی اس طرح کی کمیونیکیشن مانگیں. تو ان کا طریقہ کار غلط تھا کیا؟ یہ صحیح موقف ہے کیا؟ یہ وزارت دفاع کے تھرو آئیں تو یہ آپ لوگ یقینی بنا سکیں گے یا کیا طریقہ ہوتا ہے ایگزیکٹلی؟ ان کیمرہ بریفنگ نہیں مانگی جا سکتی سر؟ یہ نہ صرف طریقہ کار غلط ہے بلکہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. اور یہ کہنا کہ ہمیں بتایا جائے کہ دہشت گردی کون کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ جو آدمی یہ بات کرتا ہے پاکستان میں، اسے شرم کی کمی ہے، اسے حیا کی کمی ہے. سمجھیں، اتنی بے شرمی اور اتنی ڈٹائی جو ہے وہ کسی پاکستانی میں ہو نہیں سکتی، ماسوائے ان لوگوں کے جن کے ذہنوں میں جو ہے وہ خرابی ہے، جن کے ذہنوں میں جو ہے وہ خلل ہے، کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کون کروا رہا ہے. یہ جائیں نا وہاں پہ APS اسکول تو وہ ان کو بتا دیں گے کہ یہاں پہ دہشت گردی. وہ آپ کی بات درست ہے سر، یہ ریاستی لیول پہ بھی ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے. انتہائی گھٹیا، بالکل افغانستان کی جو سرزمین سے گھٹیا لفظ ہے نا، وہ صحیح ہے اس سر. میں سے آپ سے بھی پوچھ زیادہ رہی ہوں گھٹیا یہ حرکت ہے. یہ خط لکھنا اور ان کیمرہ بریفنگ مانگنا گھٹیا حرکت ہے؟ جی بالکل، یہ بہت گھٹیا حرکت انہوں نے کی ہے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ایسا جرم ہے کہ جس کے اوپر پوری قوم کو جو ہے وہ ان کے اوپر لعنت ڈالنی چاہیے. یہ ایک لعنتی ذہن کی اختراع ہے کہ کوئی یہ پوچھے پاکستان میں کہ یہ دہشت گردی کون کر رہا ہے، اس کے اوپر اسے بریفنگ دی جائے. یعنی کوئی کسی کو شرم ہونی چاہیے. انہیں معلوم نہیں ہے یہ روز جو شہداء کے نہیں میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے خط میں یہ نہیں پڑھا کہ وہ کون کر رہا ہے، یہ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ دہشت گردی کون کر رہا ہے. میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے یہ نہیں سنا کہ کون کر رہا ہے. خط کے اندر یہ جتنا تک میں نے تو پڑھا ہے بڑی رانا انہوں نے صاحب، جو ہے انہوں نے بڑی گھٹیا حرکت کی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بڑی گھٹیا حرکت کی. یہ بات ہے کہ اگر کون کر رہا ہے اور کہاں سے آ رہی ہے، یہ تو ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ لعنت بھیجنی چاہیے ایسی گفتگو کرنے والے کسی بھی انسان کے اوپر، ٹھیک، جو پاکستان میں بیٹھ کے یہ بات کرے. ٹھیک ہے. اور سر اگر دیگر معلومات مانگی جائیں تو تب بھی ان کیمرہ بریفنگ نہیں بنتی؟ ان کیمرہ بریفنگ جو ہے وہ کسی فیڈرل ادارے سے مانگنا ہو تو فیڈرل گورنمنٹ سے رجوع کرے نا. ٹھیک ہے. یہ جو وہ کیا وہ میٹنگ جو نیشنل اپنا ڈیفینس کمیٹی ہے اس میں آیا کریں، کیوں نہیں آتے اس میں یہ آتے نہیں ہیں. اور بعد میں بریفنگ ان کو جو ہے وہ ان کو اکیلے بریفنگ چاہیے. کیوں؟ وہاں پہ ساری بریفنگ سب کو ملتی ہے، وہاں پہ یہ بھی لیں بریفنگ اور آگے اپنی اسمبلی کو اعتماد میں لیں، اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لیں، اپنے باقی دوستوں کو اعتماد میں لیں.
ٹھیک. اور سر رانا صاحب یہ خبر ہے کہ حکومت 28ویں ترمیم لانے کی تیاری بھی کر رہی ہے اور پھر عید کے بعد دس کین پاسبلی کم انٹو افیکٹ, اور اس ترمیم میں ووٹرز کی عمر 18 سال سے بھی بڑھانے اور پھر انہیں اسمبلیوں کی مدت میں مزید 5 سال کا اضافہ کرنے کے اوپر بھی غور ہے. از دیٹ ٹرو؟ بہرحال کوشش تو ہے کہ 28ویں ترمیم میں جو پبلک ایشوز جو رہ گئے ہیں ان کو لایا جائے تاکہ عام آدمی کے لیے جو ہے وہ اور زیادہ ریلیف اور آسانیاں پیدا ہوں. لیکن یہ دن دو چیزوں کی آپ نے بات کی ہے, اس قسم کی تو کوئی بات زیر غور نہیں ہے. اچھا, یعنی کہ ووٹر کی عمر 18 سال سے بڑھانے کی اور مزید 5 سال حکومت کی مدت بڑھانے کے اوپر کوئی غور نہیں ہو رہا؟ جی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور کون سے کام پھر رہ گئے ہیں سر جو اس کے اندر ہائی لائٹ ہوں گے؟ یہ اس میں جو فیڈرل اور پروونسز کے درمیان جو NFC ایوارڈ فنڈس کے جو سورسز کے ایشو ہیں, جو اس میں ایجوکیشن ہے, اس میں جو باقی اس قسم کی جو ہے وہ ایشوز کے اوپر جہاں پہ ڈسکشن جو ہے وہ پہلے سے جاری ہے, تو اس کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے اب بھی. اور جیسے ہی کوئی کنسنسس ہوگا تو انشاءاللہ اس کو پھر نیکسٹ امینڈمنٹ کے ذریعے لایا جائے گا. اوکے, تھینک یو سو مچ رانا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے گفتگو سنی, آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.